सूरतुल इंफितार, इंफितार का मतलब है फट जाना, इंफितार का मतलब है फट जाना या चिर जाना। जैसे कोई कपड़ा हम फाड़ते हैं ना, तो जैसे लंबाई के उसमें वो चिरता है ना, या फिर हाँ, लंबाई के रुख पर चिर जाना। और ये सूरतुल इंफितार मक्की सूरत है और इसमें एक रुकू है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इज़ समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, यानी अल्लाह का जब हुक्म आएगा तो उसकी हैबत के साथ, अल्लाह के हुक्म के साथ वो क्या होगा, वो फट जाएगा और फिर फरिश्ते नीचे आसमान से उतर आएंगे। तो यहाँ पर भी कयामत का नक्शा खींचा जा रहा है कि जब कयामत आएगी तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान फट जाएगा। आज आपको जो कितनी सुकून से आसमान नजर आता है, उसमें आपको सितारे भी नजर आते हैं, दिन के वक्त आपको आसमान का खूबसूरत कलर नजर आता है, उसमें बादल भी नजर आते हैं। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो आसमान को फटने का हुक्म होगा और वो फट जाएगा। फतरत का मतलब होता है फट जाना, चिर जाना। व इजल कवाकिबुन तसरत, और जब सितारे बिखर जाएंगे, यानी सितारे बिखर जाएंगे से मुराद यहाँ पर क्या है कि सितारे झड़ जाएंगे। यानी यहाँ पर मतलब क्या है, कि सितारे जो हैं वो आज आपको जो रोशन नजर आ रहे हैं, जैसे पीछे हमने पढ़ा, वो बेनूर हो जाएंगे और फिर उसके बाद उनको वहां से निकलने का हुक्म हो गया, यानी आसमान से वो झड़ कर नीचे गिर जाएंगे। व इजल बिहार फुज्जिरत, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे। अभी यहाँ पर फटने का मीनिंग अन फतरत से भी निकला था ना, लेकिन फतरत का मतलब होता है लंबाई में फाड़ना। और सब यहाँ पर जो फुज्जिरत है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर लिमिट के अंदर रखी गई हो, यानी ऐसी चीज का फटना जो पहले से कंट्रोल में हो, तो वो अपनी हदूद को तोड़कर बाहर निकल जाए। यानी वसी पैमाने पर फटना, अपनी हुदूद को, अपनी लिमिट्स को तोड़ देना। तो समंदर भी आपको देखें एक खास जगह तक नजर आते हैं ना, अगर आपने समंदर की लहरों का मुशाहिदा किया होगा, तो वो लहरें कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर उठती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी लिमिट में रहती हैं। समंदर अपनी हदों को तोड़ के आबादी की तरफ नहीं बहता। थोड़ा बहुत कभी कभार तूफान आए तो आगे तक आ जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि समंदर पूरा का पूरा बाहर आ जाए और सारी आबादियों को जो है वो गर्क कर दे, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का ताबे है, अल्लाह ताला ने उसको हुक्म नहीं दिया। लेकिन जब क़यामत कायम होगी तो क्या होगा, समंदर को हुक्म दिया जाएगा कि वो अपनी लिमिट्स को तोड़ दे, अपनी हदों को तोड़ दे। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि व इजल बिहार फुज्जिरत, जब समंदर को फाड़ दिया जाएगा। व इजल कुबूर बुसिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी, यानी कब्रें शक करके उखाड़ दी जाएंगी, यानी कब्रों से मुर्दा निकलकर बाहर निकल, जब सूर फूका जाएगा तो सारे मुर्दा जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। बुसिरत यानी उखेड़ दी जाएंगी, यानी उनकी मट्टी उलट पुलट कर दी जाएगी। अच्छा, बाज मैंने आपको बताया था कि अरबिक में जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, उनका एक रूट वर्ड होता है, और मोस्टली रूट वर्ड्स क्या होते हैं, वो तीन वर्ड्स, तीन जो है वो हरूफ के ऊपर होते हैं। लेकिन यहाँ पर बुसीरत का वर्ड जो है, इसमें चार रूट, मतलब कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जिसमें चार हरफी रूट वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर बे ऐन सा रा बासरा, ठीक है, ये इसका रूट वर्ड है। तो इसका मतलब होता है खोल दिया जाना, तहो बाला कर दिया जाना। लेकिन बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये दो वर्ड हैं, यानी बासा और असरा, आइन से, आइन सा और रा। बासा और असरा यानी क्या मतलब, बासा का मतलब होता है खोदना और ढूंढ निकालना, और असरा का मतलब होता है किसी चीज को उलट पुलट करके ढूंढ निकालना। जैसे कोई चीज हम खोदते हैं ना, कोई खोद खोद के मिट्टी निकालते हैं, या कभी आप बीज बोते हैं, दरख्त नीचे जमीन में लगाते हैं, तो किस तरह से हम उसको खोद देते हैं। तो जो कब्रें आपको ऊपर से बड़ी अच्छी सी पुरसुकून सी नजर आ रही हैं आज दुनिया में, तो जब कयामत आएगी तो कब्रों को खोल दिया जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत, और जान लेगा हर नफ्स जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा, यानी अपने अगले पिछले अमाल उसको मालूम हो जाएंगे। यानी जैसे जब भी ये मज़कूरा अमूर जिनका के जिक्र किया गया कि सितारे बिखर जाएंगे, आसमान फट जाएगा, समंदर फाड़ दिए जाएंगे और कब्रें खोल दी जाएंगी, जब ये अमूर वाक़े होंगे तो इंसान को अपने तमाम किए धरे का इल्म हो जाएगा। जो भी अच्छा या बुरा अमल उसने किया होगा वो उसके सामने आ जाएगा। और पीछे छोड़े हुए अमल से क्या मुराद है कि उसके जो अच्छे और बुरे नमूने हैं, जैसे हमने सूरह कहफ में भी पढ़ा था ना, कि जो उसके आसार होते हैं, कि अगर हम कोई अच्छी चीज की इब्तिदा करते हैं और उसको फिर पीछे हमारे मरने के बाद भी लोग फॉलो करते हैं, तो उसकी उनकी नेकियां, उनके करने की नेकियां भी हमको ऑटोमेटिक मिल मिल जाएंगी। उनको तो मिलेंगी मिलेंगी, लेकिन जिसने ये काम इजाद किया उसको मिलेंगी। और अगर किसी ने बुराई का कोई काम छोड़कर दुनिया से चला गया, तो उसके पीछे जितने लोग वो गंदा काम या बुरा काम करते रहे, तो उनके करने का गुनाह उन लोगों को भी मिलेगा, और जिसने उस काम को इजाद किया उसको भी मिलेगा। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कद्दमत व अखरत, यानी जो उसने दुनिया में अपनी जिंदगी में जो नेक और अच्छे या बुरे काम किए,
وہ بھی اس کو مل جائیں گے، اور یا پھر جو اچھے یا برے نمونے جو دنیا میں وہ چھوڑ آیا اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے رہے، تو اگر یہ نمونے اچھے ہوں گے تو اس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جو بھی لوگ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے بھی پہنچتا رہے گا، اور اگر برے نمونے پیچھے چھوڑ گیا تو جو بھی اس کو اپنائے گا ان کا گناہ بھی اس شخص کو پہنچتا رہے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے تیرے رب کے بارے میں جو کہ بہت ہی عزت والا ہے۔ یعنی انسان سے سوال کیا جا رہا ہے، سب تمام انسانوں سے، کہ اے انسان ذرا غور کر، تجھے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے بہکایا، کس چیز نے تجھے دھوکے اور فریب میں مبتلا کیا کہ تو نے اس رب کے ساتھ کفر کیا، جس رب نے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے وجود بخشا، تجھے عقل اور فہم عطا کی اور اسباب حیات تیرے لیے مہیا کیے، اور تو نے اسی کا انکار کر دیا۔ تو دنیا کی کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا کہ تو نے اپنے اوپر غور ہی نہیں کیا؟ جس عزت والے رب نے تجھے پیدا کیا، جس خالق مالک اور مدبر نے دنیا میں تجھے وجود بخشا، تو نے اس کا انکار کر دیا، اس کو مانا ہی نہیں۔ اور کریم کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، عزت والا۔ تو یہاں پر انسان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تجھے اللہ کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا یا غافل رکھا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، پھر اس نے تجھے درست کیا، اور پھر اس نے تجھے برابر کر دیا۔ یعنی اللہ ہی ہے وہ رب جس نے کہ انسان کو پیدا کیا، یعنی ایک حقیر نطفے سے، جبکہ انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس سے انسان کی تخلیق کی، کس طرح ماں کے تین جو تہیں ہیں اس کے پیٹ میں، اس ایک حقیر پانی کے نطفے سے اس کے اندر بچے کی پرورش کی، اور اس کو مختلف ادوار میں گزارا، یعنی پہلے مضغہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ علقہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے اس کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر ہڈیاں ہوئی، یعنی ایک ایک اسٹیپ میں، ایک ایک جو ہے وہ دور میں اس کو جو ہے آگے بڑھایا، کس طرح سے اس کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے ایک نہ ہونے والے وجود کو پیدا کیا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا، یعنی ایک کامل انسان بنا دیا۔ یعنی تو سنتا بھی ہے، تو دیکھتا بھی ہے، اور عقل اور فہم بھی رکھتا ہے، تو تمہیں برابر کر دیا، یعنی اپنے جسم پر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ عدم سے وجود میں لایا گیا، پھر تمہیں برابر کیا گیا اور تمہیں ہموار بنا دیا گیا۔ یعنی اب دیکھیں، اگر ہم جیسے صرف اپنا اسکیلیٹن دیکھیں نا، اگر اوپر سے گوشت اور اسکن ہٹا دیں تو وہ کتنا عجیب سا ہے نا، کہیں پہ سر بڑا سا ہے، گردن بالکل پتلی سی ایک وہ ہے، اور پھر اس کے بعد پتلے پتلے سے ہاتھ ہیں، انگلیاں بالکل عجیب سی ہیں، تو ہم ہموار نہیں ہیں۔ اگر ہماری ہڈیاں دیکھی جائیں تو وہ ہموار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، اور پھر گوشت کے اوپر کھال چڑھائی، اسکن چڑھائی، تو ہم بالکل اسموتھ نظر آتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہاتھ اگر آپ دیکھیں تو اوپر ذرا موٹا ہوتا ہے نا یہ بازو، پھر وہ اگر آپ غور کریں تو نیچے کی طرف پتلا پتلا سا ہونے لگتا ہے، لیکن ایک اسموتھنس نظر آتی ہے نا، ایسا تو نہیں لگتا کہ کہیں سے ہڈی باہر نکلی ہوئی ہے، یا کہیں سے اونچا کہیں سے نیچا، اس طرح نہیں لگتا نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیا کیا؟ فسوا کا، ہمیں درست کیا، ٹھیک ہے، فعدل کا، پھر اس نے ہم کو برابر کیا۔ برابر کرنے میں کیا مطلب ہے؟ کہ توازن ہمارا قائم رکھا۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں زمین میں، بھاگتے دوڑتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، خود بھی چلتے ہیں، دوسری سواریوں میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی مشکل محسوس نہیں ہوتی چلنے میں، ہمیں بالکل ایک بیلنس لگتا ہے، ہمیں زمین بالکل سیدھی نظر آتی ہے، ہم بالکل ٹھیک ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا توازن قائم رکھا۔ اور تیسرا کہ معتدل بنایا، کہ بہت زیادہ ہی ہم کو لمبا کر دیتے، بہت ہی لمبے لمبے انسان ہوتے درختوں جیسے، تو کتنا مشکل ہوتا نا، کتنے بڑے بڑے ان کے لیے کمرے بنانے پڑتے، کتنے بڑے بڑے ان کے لیے گھر بنانے پڑتے، یا بہت ہی چھوٹے سے ہوتے تو پھر تو ہمیں بڑے بڑے جانور کھا لیتے، یا پھر یہ کہ ہم بہت ہی موٹے ہوتے جیسے ہاتھی کی طرح ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو ہمارے لیے کتنے بڑے بڑے گھر بنتے، اگر ایک گھر میں 8 لوگ ہیں تو ایک کمرے میں تو ایک ایک بندہ آ جاتا۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا بھی کیا، پھر ہمیں درست بھی بنایا، پھر ہم کو برابر بنایا، یعنی ہمیں بالکل ایکول، ہمارے بازو بالکل برابر ہیں، اگر پیر چھوٹے بڑے ہوتے تب ہم کو چلنے میں کتنی مشکل ہوتی نا، لنگڑاہٹ ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بالکل مناسب طریقے سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یعنی جیسا پیدا کرنا چاہیے تھا ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدائش کی طرف غور کرنے پہ، اپنی حالت پہ، اپنے نفس پہ غور کرنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تیرے رب کے بارے میں جو کہ بہت ہی عزت والا ہے، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا،
پھر اس نے تجھے برابر کیا. اگر صرف آپ ایک بچے کی پیدائش پہ غور کر لینا تو آپ کو اللہ کی حقیقت واضح ہو جائے گی. آپ فوراً اللہ کو ماننے والے ہو جائیں گے کہ کس طرح سے ایک بالکل نہ ہونے والی چیز سے ایک انسانی وجود بخشا. اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی، بولنے کی قوت دی. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہ یہ پیدا کیا، ورنہ کوئی بھی انسان کسی انسان کو تخلیق نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں جو اس نے چاہا اس نے جوڑ دیا تجھے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ بچے کو جس کے چاہے مشابہ بنا دے، یعنی باپ کے کسی کی بھی شکل کے مطابق. یعنی کوئی بچے باپ کی شکل پہ چلے جاتے ہیں، کوئی ماں کی شکل پہ چلے جاتے ہیں. یا پھر اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ جس شکل میں چاہے ڈھال لے، یعنی کسی بھی طرح سے انسان پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو انسان کی شکل میں پیدا کیا اور ہمارے اندر ایک توازن رکھا. یعنی رقبہ کا مطلب جیسے وہ نہیں ہوتے بلاکس بناتے ہیں بچے، نہیں وہ بناتے لیگو سے چیزیں بناتے ہیں، تو وہ بھی رقبہ کا ورڈ وہاں پہ یوز ہو سکتا ہے. کہ رق کا بک کا مطلب ہے یعنی ترکیب سے نکلا ہے نا. جیسے ترکیب ہم کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کی ترکیب کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی ریسیپی ہے تو اس کی ترکیب کیا ہے، تو آپ بتاتے ہیں کہ جی اس میں پیاز ڈالی ہے، اس میں فلانا گوشت ڈالا ہے اور یہ ڈالا ہے، چاول ڈالے تو وہ بریانی بنی ہے. تو وہ ترکیب ہے نا. تو انسان کو بھی ایسی ترکیب سے بنایا، یعنی جس صورت میں چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑ دیا. یعنی اس کے سارے اعضا، ابھی سر اگر اوپر کی بجائے نیچے ہو جاتا تو کتنا عجیب سے ہم لگتے ہیں نا ڈراؤنے سے. یا پھر ہمارے پیر اوپر ہوتے ہاتھ نیچے ہوتے تو بھی ہم کتنے عجیب سے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت توازن کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ پیدا کیا اور ہمیں جوڑا. ہمارے جتنے بھی اعضا ہیں ان کو جوڑا. جس شکل میں ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری بہترین شکل ہے. اگر آپ جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کو کمپیئر کریں تو انسان کتنے خوبصورت ہیں. جانور اپنی جگہ خوبصورت ہے، لیکن اگر انسانوں کی جگہ جانور پیدا کر دیے جاتے تو پھر تو بہت عجیب سی چیز ہو جاتی نا. لیکن جانوروں کے انسانوں کے اندر جو بات ہے وہ اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے جو چاہا ہمیں جوڑ دیا. کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دین کو. یعنی تم نہ صرف یہ کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، پیغمبر کا انکار کرتے ہو، اللہ کا ہی انکار کر دیتے ہو، اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہو، اور پھر جزا سزا کے دن کو بھی جھٹلاتے ہو. یعنی کافر جو تھے وہ یہ اس دھوکے میں مبتلا رہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں ہی بس جو کچھ ہم کریں گے اس کا اجر ہم کو دنیا میں ہی مل جائے گا، اور نہ قیامت برپا ہوگی اور نہ ہی وہاں پہ جزا سزا ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. جزا سزا کا دن ضرور ہوگا. دنیا میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دانے ایک ذرے برابر بھی کسی پہ اگر کسی پہ کوئی ظلم کیا جائے گا تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر یقیناً نگران ہے. یعنی تم تو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، لیکن تمہاری تو ایک ایک بات بھی نوٹ کی جا رہی ہے. تم جو چھوٹا سے چھوٹا بھی عمل کرتے ہو وہ تمہارا جو ہے وہ نوٹ کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارے اوپر تو حافظین ہیں. حافظین سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین یہاں ہمارے بیٹھے ہیں نا، وہ مراد ہیں. کرامن کاتبین جو معزز ہیں اور لکھنے والے ہیں. یعنی وہ فرشتے معزز بھی ہیں اللہ کے ہاں، اور دوسرا یہ کہ وہ لکھ رہے ہیں ہمارے ہر ہر عمل کو، وہ لکھ رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں. اگر سوچیں ہمیں پتہ ہے، ہمیں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، اور ہمارا اس پہ بلیو بھی ہے بینگ اے مسلم کہ ہمارے دو فرشتے کرامن کاتبین ہر وقت کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نیکیوں کو بدیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ ہم کو نظر آنے لگے، سوچیں ہمیں نظر نہیں آتے نا تو اسی لیے ہم ان کو سوچتے ہی نہیں ہیں کبھی. لیکن اگر وہ دو فرشتے ہمیں نظر آنے لگے کہ دونوں کندھوں پہ ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے کدھر بیٹھا ہے، پھر تو ہم بالکل سیدھے ہو جائیں گے، پھر تو ہم کوئی غلطی کریں گے ہی نہیں. یہ تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہم کو صرف ان کے بارے میں بتا دیا کہ وہ حفاظت کرنے والے ہیں، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی اگر آپ سوچیں کہ ہمارے پیچھے پیچھے کوئی ایسا بندہ چلنا شروع کر دے جو ہماری ایک ایک بات سے واقف ہو، ہر چیز اس کو پتا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کب اٹھ رہے ہیں، کب بیٹھ رہے ہیں، کس سے کیا بات کر رہے ہیں، اکیلے میں کیا کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنا خوف محسوس ہوگا نا کہ ہم کوئی غلط کام کریں گے ہی نہیں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ تم پر حافظین بھی ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، اور یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں سب کچھ جو کچھ تم کرتے ہو. یعنی تم تو جزا اور سزا کا انکار کر رہے ہو، لیکن تم کو پتا ہونا چاہیے، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر تمہارا جو ہر قول ہے، ہر فعل ہے، وہ اللہ کے ہاں نوٹ ہو رہا ہے.
اور اللہ کے فرشتے تم پر بطور نگران ہیں، تمہاری ہر اس بات کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو یہ انسانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہر عمل اور بات کو پہلے سوچ لو کہ وہ غلط تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام تو نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے نا سورہ قاف میں، ان الیمین و ان الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب رقیب عتید، یعنی اس کے دائیں اور بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں وہ منہ سے ایک لفظ نکالتا مگر ایک رقیب ہے جو نگہبان ہے، جو بالکل ہوشیار باش ہے، یعنی فوراً وہ لکھ لیتا ہے، جیسے ہی وہ کوئی بات منہ سے نکالتا ہے وہ لکھ لیتا ہے۔ تو اگر ہم کو یہ بات پتہ چل جائے تو ہم کتنے خوفزدہ ہو جائیں گے نا۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جب انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو نہیں کرتا تو اس کی بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ تو سفیان سوری ایک عالم ہے، ان سے پوچھا کسی نے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں نا دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، تو فرشتے کیسے ہماری بات ابھی ہم نے سوچی بھی نہیں ہوتی اور وہ لکھ لیتے ہیں؟ تو فرمایا سفیان سوری نے کہ جب انسان اچھا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے خوشبو آتی ہے جس کی بنا پر فرشتہ جان لیتا ہے کہ اس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا ہے، اور جب وہ کوئی بدنیتی کا کام کرتا ہے تو انسان کے اندر سے بو آتی ہے اور فرشتے کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اس کا کرائٹیریا ہے کہ وہ اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نیکی کرنے لگا ہے یا بدی کرنے لگا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی مثبت سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ اگر وہ خاموش بھی رہتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں، اور اگر بدنیت لوگ آپ کے منہ پر آپ کی کتنی بھی تعریف کر لیں لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث اس کی جو پہلی میں نے بتائی تھی نا کہ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایک اور جگہ پہ وضاحت آتی ہے کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کر کے وہ کام کر بھی لیتا ہے تو پھر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 700 گنا تک ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور جب کسی برائی کا صرف ارادہ کرتا ہے اور اس کو ابھی کرتا نہیں ہے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، اور اگر جب وہ برائی کر لیتا ہے تو صرف ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے نا کہ نیکی آپ ایک کرتے ہیں آپ کو 10 یا اس سے زیادہ نیکیوں کا اجر ملتا ہے، اور اگر آپ برائی ابھی نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں لکھتا، لیکن جب آپ صرف عمل کر لیتے ہیں اس کو تو پھر ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ اگر سوچیں برائیاں بھی 10 یا 700 گنا لکھ لی جاتی تو ہمارے تو گناہ ہی زیادہ ہو جاتے، اور نیکیاں تو ہماری کوئی ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ تو یہاں فرشتوں کی 4 خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ حافظ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ معزز بھی ہیں، وہ لکھنے والے بھی ہیں، اور وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ان سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا علم دیا ہے، تو وہ ہمارے سارے اعمال کو جانتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان الابرار لفی نعیم، اور بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں مشکلیں گزاری، اللہ کی اطاعت میں ان کو جو مشکلات آئیں اس پر انہوں نے صبر کیا، تو اب ان کے لیے آرام ہی آرام ہوگا۔ تو ابرار جو ہے وہ نیکی سے نکلا ہے، بر سے نکلا ہے نا، تو جو بھی نیک کام کرنے والے لوگ ہوں گے وہ سارے نعمتوں میں رکھے جائیں گے۔ اور یہاں پہ نعمتیں جو ہیں وہ قلبی اور بدنی یا ظاہری اور باطنی مراد ہیں، یعنی ان کی ظاہری یعنی باہر سے بھی ان کو نعمتیں مل رہی ہوں گی اور اندر سے بھی وہ خوش ہوں گے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا سم ٹائم آپ کو بہت ساری نعمتیں مل جاتی ہیں لیکن اندر سے آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی ہوتی ہے، یا آپ کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ آپ ساری چیزیں انجوائے نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے بظاہر تو آپ کو ظاہری نعمتیں تو بہت ساری مل رہی ہوتی ہیں لیکن اندر سے آپ باطن طور پہ جو ہے نا ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جو ظاہری نعمتیں نظر آ رہی ہوں گی نا تو باطنی طور پر بھی آپ خوش ہوں گے، اندر سے بھی جو ہے نا آپ کو بہت مزہ آ رہا ہوگا، ان چیزوں کو آپ انجوائے کر رہے ہوگے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا دل نہیں کر رہا، کتنا بھی اچھا موسم ہوتا ہے اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا دل نہیں چاہ رہا، بس میں بستر میں آپ گھسے رہتے ہیں اور آپ اٹھنے کا آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ اندر سے آپ کا دل نہیں کر رہا۔ نعمتیں تو آپ کو ساری ملی ہیں، گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے، آپ کہیں گھومنے بھی جا سکتی ہیں، کوئی اچھی مزے کی چیز بھی کھا سکتی ہیں، لیکن آپ بیمار ہیں، آپ کا دل ہی نہیں کر رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پھر نعمت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کی نعمت اسی لیے کہتے ہیں نا کہ عارضی ہے، اصل نعمت جنت کی نعمت ہے جس میں کہ آپ کا ظاہر اور باطن دونوں نعمتوں سے خوش ہو رہا ہوگا، آپ کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی اور آپ تمام نعمتوں کو فلی انجوائے کر رہے ہوں گے، خوب ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اب اس کے برعکس جو لوگ بدکار ہیں،
فجار یعنی فاجر سے نکلا ہے. فاجر کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے گناہ گار، جو جھوٹ بولتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کے، اور گناہ کر کے توبہ بھی نہیں کرتے، ان کو فاجر کہتے ہیں. تو فاجر کون کہاں ہوں گے؟ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اور یہ بھی جو جنت جیسے جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ظاہری اور باطنی ہے نا، تو اس کی بھی نعمتیں جو ہے جو اس کی بھی جو بھی عذاب ہیں جہنم کے، وہ بھی ظاہری اور باطنی ہے، کہ وہ اندر سے بھی آپ کو تکلیف دیں گے. اور ظاہری طور پہ تو نظر آ ہی رہی ہوگی آگ. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو فاجر اور بدکار لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے. یصلونھا یوم الدین، وہ جلیں گے اس دن، بدلے کے دن، یعنی اس میں بدلے کے دن، یعنی وہ جہنم کے اندر کب جلیں گے؟ وہ بدلے کے دن اس کے اندر جلنے والے ہوں گے. کیونکہ وہ بدلے کے دن کا انکار کرتے تھے نا. یوم الدین کا مطلب کیا تھا؟ جزا سزا کا دن. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کلا بل تکذبون بالدین، کہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو. تو اگر وہ بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے تو آج ان کو بدلے کے دن میں یہ دیا جائے گا، یعنی جلنے کا عذاب. وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں وہ اس سے کبھی بھی غائب ہونے والے، یعنی کبھی بھی وہ اس سے بھاگ نہیں سکیں گے، غائب نہیں ہو سکیں گے، یعنی وہاں سے وہ نکل کر جا نہیں سکیں گے، کبھی بھی اس عذاب سے جدا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں ان کو ڈال دیا جائے گا. وما ادراک ما یوم الدین، اور کیا چیز بتایا آپ کو کیا ہے بدلے کا دن. یعنی آپ کو کچھ خبر بھی ہے، ادرا کا مطلب آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ یوم دین کیا ہے. آپ تو دنیا میں یوم دین کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یوم دین ہے کیا، بدلے کا دن ہے کیا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا چیز بتایا آپ کو کیا ہے بدلے کا دن. یعنی اس بات پر زور دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تجھے کیا معلوم کہ یوم الدین کیا ہے، تجھے خبر بھی ہے کہ یوم الدین کیا ہے اور تو اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے. یعنی تکرار سے کیا مطلب ہے؟ بار بار جو تکرار کی جا رہی ہے کہ اس دن کی عظمت اور ہولناکیوں کی وضاحت کے لیے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اور اس دن نہ مالک ہوگا کوئی بھی نفس کسی نفس کے لیے کچھ بھی، یعنی کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ بھی کسی بھی چیز کا مختار نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا. یعنی دنیا میں تو اللہ عارضی طور پر لوگوں کو آزمانے کے لیے انسان کو کچھ فرق کے ساتھ کم و بیش اختیارات دے دیتا ہے، لیکن قیامت والے دن تمام اختیارات کلیتاً صرف اور صرف اللہ کے پاس ہوں گے. ایک اور جگہ آتا ہے نا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن میں آتا ہے کہ آج بادشاہت کس کی ہوگی؟ صرف ایک اللہ واحد قہار کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ، حضرت اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو فرما دیا تھا لا املک لکم من اللہ شیئا، نہیں میں مالک ہو سکتا تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی. یعنی میرا پیغمبر ہونا تمہارے لیے کچھ کام نہیں آئے گا جب تک کہ تمہارے اپنے عمل صحیح نہ ہو. سب کو آپ نے فرما دیا تھا، بنی ہاشم کو، عبد المطلب کو بھی متنبہ کر دیا تھا کہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، تمہارے اپنے عمل ہوں گے جو تم کو جنت اور دوزخ میں لے جانے کا باعث ہوں گے. کیونکہ اس دن بادشاہت یا ملکیت جو ہوگی وہ صرف کس کی ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کا ہی حکم چلے گا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن اللہ ہی کا حکم ہوگا.